अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मुजफ्फराबाद से मैं हूँ इकरा नकवी। नाजरीन, आए रोज़ हम आपके लिए एक नई कहानी पेश करते हैं, एक नई स्टोरी पेश करते हैं। लेकिन आज की जो स्टोरी है, आज की जो शख्सियत जिससे मैं आपको मिलवाऊंगी, इनकी एक दुख भरी दास्तान है जो हमारे माशरे की ख़वातीन के लिए एक मिसाल भी है। हमारी ऐसी ख़वातीन जो अपनी ज़िंदगी से तंग आकर अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठती हैं। ऐसे हालात में अपने आप को सँभालना एक किसी नियामत से कम नहीं होता। इस वक्त मेरे साथ ऐसी बाहिम्मत खातून, आप ये कह सकते हैं कि एक हीरो लड़की मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट गुलनाज। हम इनसे जानते हैं कि इनको ज़िंदगी में क्या मुश्किलात पेश आई, इन्होंने वकालत का सफ़र ही क्यों किया, इन्होंने वकालत का पेशा ही क्यों चूज़ किया। हम सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी। गुलनाज, आप ये बताएं कि आपके साथ क्या जुल्म ज़्यादती हुए हैं, आप अपनी ज़िंदगी की दास्तान हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी नादरीन, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा तलक जो है गढ़ी दुपट्टा अवनपट्टी से है। तो मैं बचपन में वो कि मेरे बाबा का बचपन में मर्डर हो गया सऊदी अरब रियाद शहर में। तो हमारा भाई कोई भी नहीं था। तो हम जो है 2 बहनें थी। तो उसके बाद जो है मेरे पापा के मर्डर के बाद अम्मी ने और शादी कर ली। तो हम 2 ही बहनें रह गई। हम अम्मी ताया के घर चले गए, तो वहाँ पे अम्मी ने हमें संभाला, लेकिन 8th क्लास तक पढ़ाया। लेकिन बाप का साया जो होता है, तो बाप का साया अपनी जगह होता है। जो ताए होते हैं और वो अजीज होते हैं, वो प्यार नहीं दे सकते कि जो एक बाप अपनी औलाद को प्यार देता है। तो हमेशा के लिए मैं अपने बाप के साए के लिए, बाप के दिलासे के लिए तरसती रही। काश के मेरे बाबा होते, मैं देखती कि बाप का प्यार कैसा होता है। तो लेकिन चलो वो वक्त गुजर गया। उसके बाद जो है मैं 8th क्लास तक अम्मी ने मुझे पढ़ाया। फिर उसके बाद मेरे पास वसाइल नहीं थे पढ़ने के। मेरे पास ताए, मेरे अजीज सारे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती थी। मैं शुरू से खुददार सी थी, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती थी। मैंने शुरू से ही बस मेरे किया कि मैंने खुद ही से मैंने कहा कि मैं फैसला करती हूँ कि मेरे पास बेशक फ़ीस ना हो, फिर भी मैं पढ़ूँगी। मुश्किल से किसी तरह से थोड़ी-सी फ़ीस मुहैया हो जाती, किसी से उधार लेती, कभी कभी ज़ुकात लेके मैं करती। मैंने मैट्रिक किया, फिर बीए किया, फिर उसके बाद मैंने मैट्रिक किया, फिर बीए, और उसके बाद जो है मेरे बिनवई और बाजी ने मेरी शादी करवा दी एक बंदे से, जो पहले से तलाक याफ्ता था। 10 साल पहले इसने मेरे से एक बीवी छोड़ी थी। तो मैं छोटी थी, तो उसने ज़ाहिर है दूसरी शादी की हुई थी। उसके घर का माहौल ही इस तरह का था कि वो उनको बच्चों वाली औरतें पसंद नहीं थी। पहले उसकी बेटी थी एक, उसने पहली बीवी को तलाक दे दी। तो मेरी शादी बिनवई ने जानबूझ के इधर करवा दी कि जिसने मेरे ऊपर जुल्म ढाए। मेरे उसने 2 दांत तोड़ दिए, मैंने अलग के दांत लगवाए। तो फिर जो है उसने मेरा बाजू तोड़ दिया एक बार। तो फिर जो है क्या हुआ कि उसका भाई दरिया में डूब के फोत हो गया। उसने बोला कि तूने मेरे भाई को बदवा दी थी। उसने मुझे उसके बाद डाइवोर्स दे दी। फिर मेरा बेटा उसके बगैर नहीं रहता, तो मैं वापस आई। फतवा हो के तो खुला पे तलाक दी थी उसने, 3 लाख रुपए खुला रख के। हालांकि मेरी शादी हुई है तो उस पर 1 करोड़ कर्जा था, वो हवालदार था। मेरा 1.5 लाख मेहर अभी तक उसने नहीं दिया। मेरा टोटल 1.5 लाख मेहर था, उसने नहीं दिया। तो उसने 3 लाख खुला रख के मुझे डाइवोर्स दे दी। हालांकि उसका ये हक नहीं बनता था, खुला मेरा दे भी नहीं सकता, उसने खुला दे दी मुझे। तो मुफ्ती ने फतवा दिया, मैं बच्चे की वजह से वापस आई। मैंने कहा चलो बच्चे हैं मेरे, मैं इनके लिए अपनी ज़िंदगी फिर कुर्बान कर देती हूँ, बच्चों के लिए फिर दोबारा से वापस आई। लेकिन उसने क्या किया कि मेरा छोटा बेबी जो है, बड़े 2 बच्चों से छोटा है, 3 साल, उसके पेट में होते हुए उसने मेरा सर फाड़ दिया। मेरे सर में 8 टांके लगे। तो उसके बाद जो है इसके पैदा होने के बाद मैंने एक जिरगा रखा। मैंने कहा कि उसको सीधा होता है हो जा। इसके पैदा होकर उसने मुझे मारा बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने जिरगा रखा। मैंने कहा इसके बाद क्या करूँ कि इससे सीधा हो जाए किसी तरह करके। मेरे जो अजीज़ थे उन्होंने कुछ ने कहा कि हम इसको से दोबारा तहरीरें लिखवाते हैं ताकि ये सीधा हो जाए, तो तुम्हारे ऊपर जुल्म ना करे आए रोज़। तो मैं जो है जिरगा रखा। जिरगे से पहले इसने मुझे फिर डाइवोर्स दे दी। तो 2 बार इसने डाइवोर्स दे दी, एक बार 2014 में और एक बार 2017 में। तो उस वक़्त से लेके आज तक जो है मैंने बच्चे जो हैं, 5 साल तक छोटा था मेरा बड़ा बेटा। तो वो जो है मैंने अपने बच्चे पढ़ाए। मैंने साथ मास्टर किया, LLB किया, बच्चे पढ़ाए अपने। मैंने लोगों के घरों में काम भी किए, मैंने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाई। तो मैंने बड़ा बेटा जो है मेरा हाफ़िज़ कुरान है, आज 8th क्लास में पढ़ता है। छोटी भी उससे बेटी है, 12 साल की है। तो वो जो है 7th क्लास में पढ़ती है। उससे छोटा 3 से हटा के मैंने हिफ़्ज़ के लिए छोड़ा हुआ है। तो मैंने बड़ा मुश्किल वक़्त देखा है। ये नहीं किया, मैंने हिम्मत नहीं हारी कि अल्लाह पे भरोसा रखा है। दुनिया ने हर एक ने भरोसा तोड़ा है, दुनिया ने किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन अल्लाह के भरोसे पे मैंने जो है अपनी जो है मेहनत नहीं छोड़ी। मैंने इसलिए कि
لڑکیاں جو ہوتی ہیں تھوڑی سی مصیبت آ جائے خودکشی کے لیے تیار ہو گئی، تو اللہ ہر ایک کو بچائے، اس چیز سے محفوظ رکھے، کوئی پریشانی آ گئی، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا یوم آخرت اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، تو میں اسے ضرور آزماؤں گا۔ تو میں یہ بات میرے سامنے ہے کہ انبیاء علیہ السلام پہ آزمائشیں آئی ہیں، ان کی اولادوں پہ آزمائشیں آئی ہیں، یہ بات سامنے رکھ کے میں نے وہ آزمائشیں برداشت کی ہیں۔ میرے اوپر آزمائشیں آئی ہیں، بہت زیادہ آئی ہیں، بہت زیادہ آزمائشیں دیکھی ہیں۔ اچھا، آپ نے زندگی کے مشکلات میں کہاں پر آ کر یہ بات سوچی کہ آپ کو جو ہے وکالت کرنی چاہیے، اور وکالت کیوں کرنی چاہیے؟ آپ نے کس وجہ سے یہ سوچ کے جو ہے وکالت کا سفر کیا ہے؟ جب میں کورٹ میں گئی، وہاں پہ میرے کیس تھے، تو وہاں پہ بہت ساری عورتیں آتی، میرے جیسی اور بھی مجبور عورتیں آتی، تو میں بھی خود مجبور ہو کے وہاں پہ گئی تھی ظاہر ہے۔ تو اس وقت میں نے جو ہے ماسٹر کیا، ساتھ ماسٹر کر رہی تھی، تو میں کورٹ میں گئی، میرے کیس لگے ہوئے، میں نے کہا کہ چلو یہ لڑکیاں جو وکیل جو ہیں یہ بھی تو ایک میری طرح کی ایک وکیل ہیں، تو میں بھی تو LLB کر کے یہاں پہ کرا سکتی ہوں، جو لڑکیاں بے سہارا یہاں پہ آتی ہیں میں بھی تو ان کی ہیلپ کر سکتی ہوں جس طرح یہ کرتی ہیں۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں ان کا جو ہے جس طرح سے ہو سکے گا میری طرح کی جو لڑکیاں آتی ہیں میں ان کی سپورٹ کروں گی۔ اس وجہ سے میں اللہ میں گئی ہوں کہ میں نے کہا جو میرے جیسی لڑکیاں آتی ہیں کم از کم ادھر آ کے کورٹ میں ذلیل نہ ہوں میں، تو جو ان کی جو ہے تو اچھی طرح سے کم از کم جس کے پاس فیس نہیں ہوتی میں اس کی فیس کے بغیر اس کا کیس کر دوں، جس کی کوئی تھوڑی بہت سپورٹ ہوتی ہے میری طرف سے، جو مجھے اللہ توفیق دے تو میں اس کی کوئی بھی سپورٹ کر دوں۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ کوئی میری طرح کی لڑکی آ کے یہاں پہ کورٹ میں اس طرح کو یہ نہ کہے کہ فیس کی وجہ سے میں کیس نہیں کر سکتی ہوں یا میں پیچھے جو ہے اپنا حق نہیں لے سکتی ہوں۔ اسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا تھا میں نے کہ میں کورٹ میں آؤں گی، میں LLB کروں گی اور کورٹ میں آؤں گی، اور اپنی جیسی جو ہے خواتین، اپنی جیسی جو مظلوم لڑکیاں میں ان کی جو ہے سپورٹ کروں گی جتنا ہو سکے مجھ سے انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پر آپ کو کبھی یہ کورٹ کچہری میں جب آپ ایسے جاتی تھی، کیس دائر کرتی تھی، کبھی وکیل کے پاس جاتی تھی، کیونکہ خود تو اس وقت وکیل نہیں تھی آپ کو کبھی ان مشکلات میں ایسا فیل ہوا کہ بس اب آپ نے ہمت ہار چکی ہے، اب آپ کو کچھ اور قدم اٹھا لینا چاہیے، کبھی آپ نے ایسا سوچا ہو کچھ؟ نہیں، وہ ہوتا ہے کورٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی بندہ کیس ہوتا ہے، کیس کی آگے ڈیٹیں پڑ جاتی ہیں، بندے کو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ججز صاحبان ہوتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ کیس ہوتے ہیں، ایک کیس نہیں ہوتا ہے، تو بہت زیادہ ہوتا ہے، کورٹ میں مسائل ہوتے ہیں، تو لیکن میں نے کبھی ہمت نہیں آ رہی ہے، میں جو ہے میں نے کہا کہ جو ہے میں اپنا حق لے کے رہوں گی۔ میں نے بچے اپنے اس کو نہیں دیے تو میں نے ہمت نہیں آ رہی، میں نے بچوں کو پڑھا کے میں نے بڑے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، اب جو ہے تو میرا بڑا بیٹا جو ہے 8th کلاس میں ہے، تو چھوٹی جو ہے وہ 7th میں ہے، تو سب سے چھوٹا جو ہے ابھی حفظ کر رہا ہے، بڑا بیٹا میرا حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، تو میں نے ہمت نہیں آ رہی ہے، تو ظاہر ہے مشکلیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں۔ اب کورٹ میں جاتا ہے بندہ تو وہ بھی وہاں پہ ان کا یہ اختیار نہیں ہوتا کہ روز کی روز جو ہے ڈیٹ دے دیں، وہاں پہ بھی کوئی قانون ہوتے ہیں، کوئی قاعدے ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس کے تحت چلنا پڑتا ہے بندے کو۔ اچھا، یہ بتائیں کہ بہت ساری ہماری ایسی خواتین ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے، وہ نہیں پڑھتی نہیں لکھتی، مطلب آتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ان کو کچھ کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، لیکن بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں یار ہمارے پاس وسائل نہیں، بس چھوڑیں یہیں تک اپنی جو ہے ایجوکیشن اسٹاپ کرتے ہیں۔ آپ ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں؟ نہیں، ضرور نہیں کہ بندے کے پاس وسائل ہوں، بندہ اب دیکھیں کہ میرے بابا نہیں تھے، میرا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، میں خوددار سے تھی، میں اپنے کسی خاندان والے کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے، تو میں نے بڑی مشکل سے مجھے جو ہے تو میں نے زکوٰۃ لے کے میں نے کیا میٹرک کی، پھر میں نے ایف اے کیا تو BA کیا، پھر میں نے جو ہے MA اسلامیات کی۔ اس وقت میرے پاس وسائل نہیں تھے تو لوگوں کے گھروں میں کام بھی کیے، اسکول بھی پڑھایا، اس لیے کہ میں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکوں۔ ساتھ جب کورٹ میں گئی پھر میں نے کہا یہاں پہ میرے جیسی اور بھی بہت زیادہ خواتین آتی ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے کوئی بھی ہیں، ساری پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں، تو میں کوشش کروں گی کہ میں ان کے ساتھ بھی اچھا کر سکوں، میرے جیسی اور بھی آئیں گی، ظاہر ہے کسی کے پاس فیس نہیں ہوتی، اتنی کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے وکیل کی فیس، اس وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی جیسی مظلوم لڑکیوں کی مدد کروں گی۔ تو آپ خواتین کو کیا پیغام دیں گی جو اپنے گھروں سے تنگ آ کر خودکشیاں کر لیتی ہیں، یا یہی مطلب ان خواتین کو کوئی پیغام دیں جو کہتی ہیں کہ بس اب یہاں سے آگے نہیں پڑھنا، وسائل نہیں ہیں، ان کو کوئی پیغام دیں، اور ان خواتین کو جو گھروں سے اپنے گھر کے لات سے زندگی تنگ آ کر مطلب خودکشیوں کی طرف ان کا رجحان چلا جاتا ہے، اس لیے ان کو کوئی خاص پیغام آپ دیں؟ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی والدین ہے، چاہے غریب سے غریب والدین ہے، میرے جیسا مجبور کوئی بھی نہیں ہے، میں یہ کہتی ہوں سب والدین کو یہ پیغام دیتی ہوں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو سب سے پہلے پڑھائیں،
اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دیں، کیونکہ آگے مردوں کا پتہ نہیں ہوتا، جو پیچھے سے جس کی بیس ٹھیک ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، تو اس لڑکی کو آگے بھی عزت سے رکھا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے۔ جو میری طرح سے یتیم بے کس سی لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کو آگے کوئی عزت نہیں دیتا، جو ان کے پاس زیادہ جہیز نہیں آتا۔ آپ یہ کریں کہ آپ جو، میں سب کو بولتی ہوں کہ سب اپنے بہن بھائیوں کو بولتی ہوں کہ اپنی اولاد کو جو ہے پہلے اعلیٰ تعلیم دیں، پھر ان کی جو ہے جاب ہو تو پھر ان کی جو ہے آپ ان کی شادیاں کروائیں، تو جتنا ہو سکے آپ کریں۔ تو اگر کوئی لڑکی ہے کہ جس کے والدین نہیں ہے، کوئی میری طرح کی ہے، تو وہ نہیں کر، کسی طرح سے کر کے، جس طرح سے میں نے محنت کی ہے، کوشش کرے کہ وہ اپنی تعلیم جو ہے مکمل کرے۔ وہ کسی کی جو ہے نا آگے جھکنا کبھی نہیں چاہیے۔ خودداری بندے کی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہیے بندے کو، اپنی محنت کرنی چاہیے۔ چاہے پڑھا لکھا نہیں ہے کوئی بندہ، کوئی کام کر سکتا ہے، کوئی دستکاری کا کام سیکھ لیں لڑکیاں، کوئی بھی کام کر لیں کہ جس سے جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں، دوسرے کسی کی محتاج نہ ہو، دوسرا کوئی ان کو گرائے نہ، کوئی ان پہ ظلم نہ کرے۔ تو میرا تو یہی پیغام ہے کہ لڑکیوں کے لیے کہ جو ہے آپ جو ہے کسی کے آگے کبھی جھکنا نہیں ہے، اور محنت کرنی ہے، چاہے آپ پڑھی لکھی نہیں ہو، آپ دستکاری کا کام سیکھ لو، کوئی بھی اور کام سیکھ سکتی ہو، لیکن کبھی کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ اور اپنی عزت جو ہوتی ہے پہلی چیز ہوتی ہے، اور جو ہوتا ہے جتنا بھی ہو سکے لیکن خودکشی کی طرف نہیں جانا، کیونکہ اللہ پاک جو ہے پہلے آزمائشیں بھیجی انبیاء علیہ السلام پہ، ایوب علیہ السلام پہ آزمائشیں رہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پہ آتی ہیں، اس سے جو ہوتی ہے کم آتی ہیں ان کے عزیزوں پہ آتی ہیں، جیسے کربلا والوں پہ آزمائشیں آئی، تو اس کے بعد جو آتی ہیں ان کے چاہنے والوں پہ آتی ہیں۔ جو ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں نا، جو کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ میں ایمان لایا ہوں، تو وہ جو ہوتا ہے تو وہ ضرور آزمایا جاتا ہے۔ تو اب ان آزمائشوں میں جو ہوتا ہے تو بندہ جو ہوتا ہے خودکشی کر لے تو آخرت کی موت بھی جو ہوتی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے بندے کو، آخرت کی زندگی بندے کو جو ہوتا ہے اس سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ خودکشی کرنے والا جو ہوتا ہے نا اس کو اسی طرح سے قیامت تک سزا دی جاتی ہے۔ تو موت بھی، زندگی بھی جو ہوتی ہے چلی جاتی ہے اور موت بھی حرام ہو جاتی ہے۔ یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا پہ آئی جو جنتی عورتوں کی سردار تھی، تو ان پہ کتنی آزمائشیں آئی ہیں، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری کہ آج وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کو خاتون جنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آزمائشیں برداشت کی ہیں۔ تو تبھی دنیا میں کوئی برداشت کرتا ہے نا، جتنا بندہ آزمائشیں برداشت کرتا ہے اتنا انعام بھی ملتا ہے۔ ان کو انعام کس لیے ملا ہے کہ وہ خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار ہیں، کہ انہوں نے بہت زیادہ ہم سے بہت زیادہ آزمائشیں برداشت کی ہیں۔ کیسے ان کے بچوں کو کربلا میں کاٹا گیا، کیسے ان کے ساتھ برا ہوا دنیا میں، ان کو بھی حضرت علی علیہ السلام کے بعد ان کو زہر دیا گیا۔ اس کو دیکھ کے، ان کی زندگیوں کو دیکھ کے، تو اپنی زندگی کو، اپنے جو حوصلے کو مضبوط کریں ساری لڑکیاں، جو چاہے لڑکے ہیں۔ میرے لیے یہ میں سب کو یہ پیغام دیتی ہوں کہ اپنی جو ہے آپ نے ہمت نہیں چھوڑنی، چاہے زندگی میں جتنی مشکلیں بھی آئیں آپ نے ہمت کبھی نہیں چھوڑنی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ایڈوکیٹ گلناز، جنہوں نے اپنی زندگی میں مشکلات دیکھی، بہت ساری جو زندگی کے مشکل وقت سے گزری ہیں، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور ہمارے معاشرے کی لڑکیوں کے لیے اس ٹائم یہ ایک آئیڈیل بن چکی ہیں۔ آج کے پروگرام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔